Hallelujah, praise the Lord. Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नबुल सैमुअल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आपका दिलपसंद प्रोग्राम जो हर सैटरडे को हम आपके लिए लेकर आते हैं, एशियन गॉस्पेल शो, और इसमें हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे अजीज भाई, खुदा के अजीम खादम रेवरेंड गिलबर्ट डेविड हमारे साथ हैं, जो कि वॉल्सल में बर्मिंघम में खुदा की खिदमत करते हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड में। हम उन्हें वेलकम कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब। आप अनम्यूट कर लें, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, सॉरी जी। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू पादी साहब, थैंक यू वेरी मच। आज फिर आपने मौका दिया कि आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखें। भाई साहब, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत अच्छी हमें फीडबैक मिली है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। खासतौर पर ये जो एक सिस्टमेटिक तरीके से हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, ये बहुत ही बाबरकत होता है और लोगों ने बहुत ज्यादा इस बात को सराहा है। हम आपकी सारी काविश के लिए, आपकी कमिटमेंट के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो ये चूंकि आपका प्रोग्राम है और मैं इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं। आपके जो विजडम है जो खुदा ने आपको दिया, उसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेंगे। अजीजों, आपसे मेरी सिर्फ इतनी सी विनती है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, चाहे पंजाबी में समझ लें, चाहे इंग्लिश में या उर्दू में, लेकिन बात एक ही है कि दरख्वास्त ही है। तो उस दरख्वास्त को अगर कबूल कर लें तो आपका ही भला होगा और खुदा भी खुश होगा। तो वो दरख्वास्त कोई इतनी मुश्किल नहीं है, छोटी सी दरख्वास्त है। थोड़ा सा आपको उठना पड़ेगा, और वो ये है कि अगर अपनी बाइबल मुकद्दस को आप ले लें और एक नोटबुक ले लें, पेंसिल ले लें, पेन ले लें, तो जरूर आप देखेंगे कि आपको एक फर्क महसूस होगा कि आपका ध्यान एक तो बाइबल स्टडी की तरफ होगा, खुदाम के पाक कलाम को आप सीखेंगे, बरकत पाएंगे। देखिए, खुदाम के ये जो खादम हैं, ये जो हमें अपना वक्त दे रहे हैं, पादरी साहब अगर अपनी चर्च की खिदमत में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, लेकिन आपके लिए वक्त निकालते हैं, हमारे लिए वो खुदाम का पाक कलाम लेकर आते हैं। तो हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये फर्ज है कि हम इस बात को संजीदगी से लें। तो मैं आपको कोई मुश्किल काम तो नहीं कहा, क्या ख्याल है जी आपका? सिर्फ मैंने छोटी सी रिक्वेस्ट की है कि बाइबल ले लें अपनी, और जहां पर भी है, शायद आपने कहीं दूर रखा हो उसको संभाल के। पाकिस्तान में ना वो उसको कपड़े में लपेट के बड़े एहतराम के साथ तो वो बड़ी दूर रख देते हैं, और फिर वो जब दुआ करनी हो तो जब पादरी साहब जाए उसी दिन ही, अच्छा चलो ठहर, हम अपनी बाइबल ले आवा। तो अगर आपने कि उसको लपेट के रखा हुआ है और कहीं संभाल के रखा हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन जरा उसको ले लें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो एक आजकल ये भी बड़ी मुश्किल है कि ये जो आईपैड हैं और आईफोन है, इन पे वो कहते हैं ये भी हमारे पास है जी, चर्चेज में भी ये इस्तेमाल। लेकिन देखें, जो रिटन फॉर्म में हमारे पास खुदा का पाक कलाम है, इसको आप जरूर इस्तेमाल करें। जहां पर कोई मुश्किल होती है, चलें अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपके पास बाइबल नहीं है, तो वो एक अलग बात है। हम इसकी जो अहमियत है उससे इनकार नहीं करते। जो डिजिटल जो है बाइबल्स हैं, जो भी है, लेकिन जो रिटन फॉर्म में जो आपके पास जो बाइबल मुकद्दस जो मौजूद है, उसको आप देखें और उस पे अगर लिखना चाहें, मार्क करना चाहें, तो मेरे उस्ताद मोहतरम पादरी इकबाल निसार साहब ने मुझे एक दफा कहा, जी जरा अपनी बाइबल देना। हम बैठे हुए थे बाहर, स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने जब मेरी बाइबल को देखा, तो आप भी देखेंगे तो जरूर हैरान होंगे। तो ये देखें, ये देख रहे हैं आप, तो इस पे लिखना कोई बुरी बात नहीं है। ये मैं सिर्फ आपकी इंकरेजमेंट के लिए बता रहा हूँ, ऐसे नहीं। ये आप देखें इस पे, तो इसमें डिफरेंट मैं जो मार्कर है वो इस्तेमाल करता हूँ, हाईलाइटर जो है। तो आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं। अगर आप उस कोई रेफरेंस लिखना चाहते हैं, कुछ ये रेफरेंस बाइबल है मेरे पास, तो आप उस पर लिखें, कोई गुनाह नहीं है ये। और आपकी याद दहानी के लिए आप अपने उसको इससे इस्तेमाल करें। तो ये मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट थी शुरू में। भाई साहब, मैं बोलना शुरू हो गया तो खुदा माफ जी करे। जी जी जी, प्लीज। तो पहले दुआ करें हम। आसमानी बाप, तो कितना खूबसूरत है, तू महान है, तू हमें खुश देखना चाहता है। तेरा कलाम हमें ये सिखाता है कि खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो। खुदा, हमारी खुशी के लिए तूने सलीब की शर्मिंदगी की परवाह न की और अपने आप को दे दिया। फिर यीशु, तेरे खादम के लिए, पादी गिलबर्ट साहब के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा, तो अपने बंदा को अपने पाक रूह से मामूर कर,
ताकि जो भी शब्द उनके मुंह से निकलें वो सब खुदावंद तेरे लोगों के लिए बरकत का बायस हो। तू बढ़ता जाए और हम घटते जाएं। खुदावंद तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, इनके ज़हनों की मट्टी को कलाम के बीज के लिए तैयार कर, ताकि कलाम का ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल लाए। हमारे ध्यानों को, ख्यालों को अपनी तरफ माइल कर। और फिर यीशु जी, हम तेरे जिंदा, मौतबर, लाखता, ला तब्दील पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इसकी सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे रूह अक़दस के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तो अपने बंदे को छू और उनके होंठों का संभाले। हम सबको बड़ी बरकत देना, यीशु के जिंदा बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी पैसा ओवर टू यू। अब आप जो भी खुदा ने आपको आज का कलाम जो दिया है वो आप हमारे साथ बांटिए। थैंक यू वेरी मच। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस ख़त के ज़रिए बहुत सारी बातें जो कि एक मसीही ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं सीखने का मौका मिला, और मैं ईमान रखता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्टडी के ज़रिए आपकी मसीही ज़िंदगी में भी एक बड़ी तब्दीली वाक़या होगी। लेट मी गिव यू लिटिल बिट बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टडी कि जब ये जो लेटर है जो मुक़द्दस याकूब ने लिखा है, इट वाज रिटन टू द परसिक्यूटेड चर्च, or being the bishop of Jerusalem, he was the head of the church, and he wrote this letter to all those who were scattered around because of the persecution. And when they were there, they were facing all kind of challenges, going through all kind of persecution and trials and temptations. And just to encourage them to strengthen their faith, James wrote this letter. And in the very first part of this letter, we see he has encouraged them by saying these words: when you go through these temptations, rejoice, because these temptations enable you to be mature in your faith. और जो सब्र है, वो कहता है कि सब्र को अपना पूरा, हम जब आजमाइशों से गुजरते हैं तो हमें सब्र पैदा होता है, जो पहली सबसे बात है। और वो कहता है कि सब्र से आप पूरे और कामिल होते हैं। तो यही हमारा मकसद है इस स्टडी से, कि हमारी जो मसीही ज़िंदगी है, क्रिश्चियन लाइफ मस्ट बी स्ट्रेंथन एंड एम्पावर्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और जो दूसरी खूबसूरत बात उसने कही कि ईमान से सिर्फ हम अपनी आजमाइशों पर गालिब नहीं आते, बल्कि हम जो कुछ भी हम खुदावंद से चाहते हैं, मांगते हैं, वो भी हमें ईमान के ज़रिए से मिलता है। और थ्रू आउट दिस 5 चैप्टर्स ऑफ बुक ऑफ जेम्स हम देखेंगे कि ईमान पे जो है वो ज़्यादा एम्फसिस है, कि ईमान मसीही ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। और फिर ये भी मुक़द्दस जेम्स बताता है चैप्टर 1 में कि जब हम इन आजमाइशों से गुजरता है कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का ताज हासिल करेगा। रिवॉर्ड भी है। फिर आजमाइशों से जब हम गुजरते हैं, ना सिर्फ हमारा ईमान मजबूत होता है, बल्कि इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड है जो कि खुदावंद हमें देगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि ये जो टेम्पटेशंस हैं ये खुदा की तरफ से नहीं है। बाज़ औक़ात जब हम पे कोई मुसीबत आती है, हम कहते हैं बस खुदा दी मर्जी से। नो, खुदा जो है हमें ना तो बदी से आजमाता है और ना खुद बदी से आजमाया जाता है। इंसान अपनी ख्वाहिशों में फंस कर और खिंच कर जो है आजमाया जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं बड़ी ज़रूरी थी। मैं जब भी हम स्टडी करने बैठते हैं, बाज़ लोग, कुछ ना कुछ नए लोग हमें ज्वाइन करते हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए मैंने सोचा कि अच्छा है कि हम थोड़ा सा चैप्टर 1 का भी रिव्यू कर लें। और आज जब हम अपने चैप्टर 2 के दूसरे पार्ट में जाते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है चर्च में। कोई हम अमीर है, गरीब है, जो भी चर्च में आते हैं सबके साथ हमने एक जैसा सलूक करना है। वी नीड टू रिस्पेक्ट वन अनदर। जो भी, स्पेशली जो नए लोग आके हमारे चर्च को ज्वाइन करते हैं, हमें उनको चर्च में वेलकम करना है। जिस तरह के हमारे पुराने मेंबर्स हैं, उसी तरह हमने नए लोगों को भी अपने बीच में वेलकम करना है। और आज जब हम दूसरे चैप्टर की वर्स 14 टू 26 देखते हैं, मैं आपके लिए इसको तलावत करना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, आए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनके पास रोज़ाना की रोटी की कमी हो,
اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات میں مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ مگر آئے نکمے آدمی، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح رحب فاشا بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو اعمال سے راست باز نہ ٹھہری۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آج ہمارے سامنے جو ٹاپک ہے، جو تھیم ہے جس پہ ہم آج غور کریں گے، وہ ہے ایمان اور عمل۔ بڑی ایک مشہور کوٹیشن ہے، faith is like calories. We cannot see them, but the results show us that calories are working in our lives. جب ہم بہت ساری کیلوریز لیتے ہیں تو اس کا ہم رزلٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے، بہت ساری پرابلم زندگی میں آتی ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم ان کے نتائج، اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور آج جو مقدس جیمس ہمیں بات سکھانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر ہم ایماندار ہیں، اور ہم نے اب چیپٹر 1 میں سیکھا تھا کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر ہم ایماندار ہیں اور ہمارا ایمان خدا کے زندہ پاک کلام پر ہے تو ہمیں اس بات کو آج بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں مقدس یعقوب کے لیے کہ اس نے جو ٹیچنگ دی ہے اور ساری کی ساری السٹریشن جو ہیں وہ اس نے ہمیں ساتھ دے دی ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد کچھ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو سب سے پہلی بات وہ ہمیں آج سکھانا چاہتا ہے وہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں اور عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ جو ہم کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہی پہلی بات اس نے سکھائی ہے کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ کہ سننے والے، کیونکہ اس سے ہم صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ایسا ایمان جو ہے وہ کسی کو نجات نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ ایک بڑی ضروری بات ہے جو ہمیں سیکھنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، اس میں بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جیمس اور پول میں کی جو ٹیچنگ ہے ٹورڈ سالویشن دیر از کانٹراڈکشن، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اور جو مقدس جیمس ہے وہ ہمیں 3 چیزیں جو ہیں اسی چیپٹر میں، چیپٹر 2 میں 3 باتوں کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں۔ جو پہلی بات مقدس یعقوب کہتا ہے، آئے میرے بھائیو، چیپٹر 2 کی ورس 14 جو ہے، آئے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اب میں اسے کمپیئر کرنا چاہتا ہوں پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ مقدس
پالوس جو ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم شریعت کے اعمال سے راست باز نہیں ٹھہرتے، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہم ایماندار بنتے ہیں اور ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں مقدس یعقوب کے خط کے دوسرے چیپٹر جس پہ آج ہم غور کر رہے ہیں، اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات میں مردہ ہے۔ مقدس یعقوب کا جو ایمفسس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اگر ہم ایماندار ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی سے، ہمارے کاموں سے، ہمارے اعمال سے ہمارا ایمان جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف ایک اور ریفرنس میں دینا چاہتا ہوں مقدس پالوس کے جو رومیو کے نام خط ہے 4 باب اور اس کی 3 آیت، اس میں لکھا ہے کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اب ہم دیکھیں کہ مقدس یعقوب جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم ایک بات خاص سیکھتے ہیں کہ ابراہیم جسے کہ ایمانداروں کا باپ بھی کہا گیا، خدا کا دوست بھی کہا گیا، اور اس کے بارے میں مقدس پالوس لکھتا ہے کہ وہ خدا پر ایمان لایا اور اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اس کے لیے۔ اور دوسری بات وہ گلتیوں کے نام خط کے 2 باب کی 16ویں آیت میں لکھتا ہے، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ مقدس پالوس کا جو زور ہے وہ اس بات پر ہے کہ مسیح پر ایمان لا کر آپ نجات حاصل کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، بڑی صحیح بات ہے۔ اور مقدس یعقوب اسی باب کے 2 باب کی جو آخری آیت ہے، بالکل لاسٹ ورس جو ہے، جو حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اس میں لکھا ہے، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اب عام جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی کانٹرڈکشن کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ بات کو رد کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ فی الحقیقت جو مقدس پالوس ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں مسیحیت میں، وہ ایمان لائیں، اور جب وہ ایمان لے آتے ہیں، ایمان لانے کے باعث وہ نجات حاصل کرتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی میں نیک اعمال کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور مقدس یعقوب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایماندار ہے، اگر وہ ایمان لا چکا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کاموں کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کرے۔ اور اسی کے لیے مقدس یعقوب جو ہے ایک بڑی خوبصورت مثال یہاں پہ دیتا ہے، جو ورس 15 ہے، اس میں لکھا ہے، اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ کی روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہے وہ انہیں نہ دے، تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ اب ہمارے لیے آج یہ خاص بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایماندار ہیں، if we are believers, we need to prove our faith through our works۔ ہماری جو زندگی ہے، روزمرہ کی جو ہمارے کام ہیں، جو لوگوں سے ہمارا ملنا ہے، ہم جس طور سے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر ہم ایماندار ہیں اور اگر ہم اپنی زندگیوں سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں، یا کسی کو ہم اپنے ایمان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے ہماری پریکٹیکل لائف، ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح خود ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت مثال ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آئے، انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے لوگوں کی جو فزیکل نیڈز تھیں، اگر وہ بھوکے تھے تو ان کو کھانا کھلایا، بیمار تھے تو ان کو شفا دی، اسی طرح سے پھر انہوں نے ان کو
نجات کی خوشخبری بھی دی. اور یہی مقدس پالوس جو ہے مقدس جیمس جو ہے ہمیں یہاں پہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایماندار ہیں تو ضروری ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارے اعمال سے ہمارے کاموں سے جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے. اور پھر ایک اور بات ہم یہاں پہ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو ایمان ہے وہ 3 اقسام جو ہیں ہمیں اس چیپٹر میں اس حصے میں نظر آتی ہیں. پہلا جو ایمان ہے وہ اس نے کہا کہ مردہ ایمان وہ ایمان ہے کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں, میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں, میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں, لیکن میری زندگی میں ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر لوگوں کو نہیں آتا جس سے وہ کہہ سکے کہ میں واقعی یسوع مسیح کا شاگرد ہوں. یسوع مسیح کے جو کریکٹرسٹکس ہیں, یسوع مسیح کی جو خوبیاں ہیں وہ میری زندگی میں نظر آنی بے حد ضروری ہیں. مجھے اپنا ایمان جو ہے وہ اپنی کلام سے, اپنی باتوں سے اور اپنے کاموں سے, اس محبت سے جو میرے دل میں مسیح کے لیے ہے, دوسروں کے لیے, وہ دکھانی ضروری ہے. پھر وہ ایک اور بات بڑی خاص کہتا ہے ورس 18 میں کہتا ہے, بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے, میں عمل کرنے والا ہوں, تو اپنا ایمان عمال کہ تم مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان عمال سے تجھے دکھاؤں گا. تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے, اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں. یہ دوسری بات ہے. پہلا جو ڈیڈ فیتھ ہے, دوسرا فیتھ جو ہے ڈیمونک فیتھ ہے. جو شیاطین ہیں وہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں خدا ایک ہے, وہ اس سے ڈرتے ہیں, اس سے کانپتے ہیں, لیکن جو ان کا ایمان ہے خدا پر وہ اس سے نجات نہیں پا سکتے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ بات جانیں کہ ایمان کے ساتھ ہمارے اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں کنفیس کرنا ہے اپنی زبان سے, دل سے ایمان لانا ہے, اور پھر اپنے کاموں سے اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ فی الحقیقت ہم مسیحی ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, اور وہ ایمان جو ہے وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں. ہم نے بعض اوقات کبھی ایسا خیال ہی نہیں لایا کہ شیاطین جو ایول اسپرٹس اور یہ ساری چیزیں ہیں, اور لیکن ہم نے خدا کے کلام میں دیکھا ہے کہ یسوع مسیح کے سامنے آ کر وہ کانپنا شروع کر دیتی ہیں. اور ایک جگہ پہ جب وہ خداوند یسوع مسیح ان سے کہتا ہے کہ تو اس کو چھوڑ دے, وہ کہتے تو میں وقت سے پہلے کیوں عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے. جو شیاطین ہیں, جو ایسی ایول چیزیں ہیں دنیا میں, وہ سب خدا کو جانتی ہیں, وہ بھی مان رکھتی ہیں کہ خدا ہے جو ہمیں عذاب میں ڈال سکتا ہے, لیکن وہ ایمان ان کو بچا نہیں سکتا. تیسری جو بات ہے آج جس ایمان کی ہم بات کریں گے وہ ہے زندہ ایمان, اور اس کے لیے 2 بڑی خوبصورت مثالیں جو ہیں وہ مقدس یعقوب ہمارے سامنے رکھتا ہے. جو پہلی جو مثال وہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے باپ ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا. جب ابراہم خدا پر ایمان لایا اور خدا نے اس سے کہا کہ تو اپنے گھر اور اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور اس جگہ پر جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, اس نے بڑی تابع داری کی اور وہ چلا گیا. اس نے خدا پر اپنا ایمان جو تھا وہ اپنی وفاداری سے اور اپنی فرما برداری سے ظاہر کیا. اور اب یہاں پہ لکھا ہے کہ جب خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر, یہ اس کے ایمان کا امتحان تھا, اور وہ اس پر پورا اترا جب اس نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا. تو صرف ایمان لانا زبان سے کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے. اور ابراہیم نے اس بات کو ثابت کیا, اپنے ایمان کو اپنے بیٹے کو پیش کر کے قربانی کے لیے ثابت کیا اپنے عمل سے کہ واقعی وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اور خدا پر اس کا ایمان ہے. اور ایک اور خوبصورت مثال جو ہے وہ مقدس جیمس نے ہمارے سامنے رکھی ہے, اور وہ مثال ہے رہب فاشا کی, جس نے کہ جو قاصد گئے تھے ان کو اپنے گھر میں اتارا, ان کو اس نے دشمنوں سے بچایا, اور اس نے اپنے ایمان کا ثبوت دے دیا کہ میں واقعی اس خدا کی عزت کرتی ہوں, میں اس خدا پر ایمان رکھتی ہوں جس کے یہ لوگ ہیں.
اور اس نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس نے ان لوگوں کو پناہ دی، اپنے گھر میں اتارا اور پھر ان کو سلامتی سے رخصت کر دیا۔ تو یہ سارے ایکشنز ہیں جو کہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے خدا پر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ آج یہ چیلنج ہمارے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ جو آخری آیت ہے، جیسے میں نے کہا کہ زندہ ایمان ہے، مردہ ایمان ہے، اور ایک ڈیمونک فیتھ بھی ہے جو کہ شیاطین رکھتے ہیں۔ ہم نے آج دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان جو خدا پر ہے کس قسم کا ہے۔ کیا یہ زندہ ایمان ہے؟ کیا یہ سچا ایمان ہے؟ اور آج جو آخری جو آیت ہے اس میں لکھا ہے، 26ویں آیت میں لکھا ہے، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے کس قسم کا ہے؟ ہم اس جو بھی میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا کمپیریزن دیا تھا مقدس پالوس کا اور مقدس یعقوب کی ٹیچنگ کا، وہ ہے کاموں کے بارے میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کاموں کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں اگر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ مقدس پالوس کہتا ہے کہ تو ایمان سے راست باز ٹھہرے گا، اور مقدس یعقوب کہتا ہے، بار بار اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ ہمارے ایمان کے ساتھ۔ اب ایک بڑی اچھی کسی نے بات کہی ہے، وی آر ناٹ سیوڈ بائی گڈ ڈیڈس، رادر وی آر سیوڈ فار گڈ ڈیڈس۔ ہم اچھے کاموں سے نہیں بچتے، بلکہ ہم بچائے اس لیے گئے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں۔ یہ ہے آج جو ہماری آج کی جو ٹیچنگ ہے مقدس جیمز کی 14 سے جو 26 آج تک ہم نے ابھی جس کا مطالعہ کی ہے، اس میں جو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کس قسم کا ہے۔ ہم ایماندار تو ہیں، ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یسوع مسیح کی ساری تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا وہ تعلیمات، وہ ٹیچنگ جو ہے، کیا وہ میری زندگی میں نظر آ رہی ہے؟ مجھے آج اس بات پر تھوڑا سا ضرور آپ سے بات کریں گے کہ ہر روز جو ہمارے پاس جو اپرچونٹیز آتی ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے ایمان کے بارے میں بات کریں، ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں دلیری سے اپنے ایمان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں پہ آج دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ہیں، دے آر ویری گڈ کرسچنس بٹ دے آر فیئرفل، دے آر فرائٹنڈ ٹو ٹیل پیپل دیٹ دے آر کرسچنس۔ ہمیں ایسا ایمان جو ہے بچا نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ زندہ ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان ایسا ایمان ہونا چاہیے جو ہمارے اندر دلیری پیدا کرے، ہم دلیری سے لوگوں کو بتا سکیں کہ وی آر کرسچنس، ہمارے لیے خدا نے ہماری زندگی میں خدا نے کیا کام کیے ہیں۔ اور جب ہم اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں، اور ایمان کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے، لیکن کون سا ایمان؟ ایسا ایمان جو کہ ہمیں اس لائق کرتا ہے کہ ہم ایسے کام کریں۔ ہمیں ایمان لانے سے ہم نجات پاتے ہیں، اور جب ہم نجات یافتہ ہیں، جب ہم مسیح پر ایمان لانے کے باعث خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے زندگی کا کہ ہم اپنی زندگی سے اس کے نام کو جلال دیں۔ ہماری زندگی کے کام جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جس کو دیکھ کر لوگ خدا کی تعریف کریں، اس کی تمجید کریں۔ اور یہ جو بک ہے پوری کی پوری، یہ ایمان کے بارے میں ہے کہ ایک ایماندار کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور اس کی زندگی سے کس طرح خدا کے نام کو جلال مل سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ بے شمار ایسے موقع آتے ہیں جہاں ہم واقعی خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں یا اپنے ایمان کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو الٹیمیٹ گول ہے اس دنیا میں وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے لوگوں کو خدا کی محبت کے بارے میں بتائیں، ان کو جیتیں مسیح کے لیے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو وہ ایمان جو ہے وہ ہمیں نہ تو ہمیں بچا سکتا ہے اور نہ کسی کو ہماری وجہ سے بچا سکتا ہے۔ اور یسوع مسیح کے آنے کا مقصد جو انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ میں زندگی دوں
اور ہم کثرت کی زندگی حاصل کریں. اگر میں نے زندگی حاصل کر لی ہے تو مجھے دوسروں کے ساتھ بھی اس نجات کو اور اس زندگی کے پیغام کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے. خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے. آمین. کیونکہ بھائی صاحب بہت ہی خوبصورت پیغام، ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی زندگی کے لیے بھی اور اس خوبصورت میسج کے لیے. چند ایک باتیں جو کہ بڑی خوبصورت آپ نے آج میں سمجھتا ہوں ہماری انکریجمنٹ کے لیے آپ نے شیئر کی. خاص طور پر یہ جو لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن ہے ایمان کا اور اعمال کا، تو یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیان کیا کہ ہمیں اپنے کاموں سے اپنے ایمان کو ظاہر کرنا ہے. میں چاند ایک جو اس پہ جو ریفلیکشن آپ کہہ لیں میں اس میں ایڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جسٹ فار دا سیک آف ویورز کے جو اسپرچل رولز ہیں، جو روحانی اصول آپ نے بتائے ہیں بہت خوبصورت ہیں. تو ایک جو کویسچن اس میں سے میں نکالنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی فکر نہیں کرتے، کیونکہ اس میں جو ایک اصول جو آپ نے بتایا ہے دوسروں کی مدد کرنے کا، دوسروں کی فکر کرنے کا، تو کیا وجہ ہے ہم جب کہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. دس از اے ونڈرفل کانسیپٹ آف دا ریلیشن شپ اینڈ دس از اے اسپرچل ریلیشن شپ. ہم بایولوجیکل سن ہونے کی بات نہیں کرتے، بایولوجیکل بیٹا یا بیٹی ہونے کی بات نہیں کرتے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اسپرچل ریلیشن شپ. سو وائی پیپل آر سو سیلف سینٹرڈ اینڈ سیلفش، اور جو ایک اسٹنجینس ہے، جو کہ کنجوسی جو آپ کہہ رہے ہیں، میں اس کو کہوں گا کہ لوگوں کے اندر کیوں پائی جاتی ہے، کیا وجہ ہے بھائی صاحب اس کی ہم دوسروں کو فکر نہیں کرتے؟ بڑا اچھا آپ نے کوشچن رکھا ہے سامنے، اور اس مزید ہمیں اس کو سیکھنے کا موقع ملے گا. پہلی بات میں بلیم نہیں کرتا کسی کو اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں جس طور سے ہمیں لوگوں کو ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے شاید ہم نے اس کو ٹیچ نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ مقدس پالوس کی جتنے بھی ٹیچنگ ہے، سارے جو خطوط ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مقدس پالوس کہتا ہے کہ تو ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پا جائے گا. اٹس ویری سمپل اسٹریٹ فارورڈ. ہم نے اسی چیز کو پہ جو ہے نا تکیہ کر لیا ہے کہ بس ہم ایماندار ہیں، وی بلیو ان جیزس کرائسٹ، ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کبھی کبھار سنڈے کو چرچ چلے جاتے ہیں، دیٹس انف. بٹ اٹ از ناٹ انف ایٹ آل. ہمارے لیے جو مسیحی ایمان ہے اس کے ساتھ اعمال کا ہونا ضروری ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی، میں رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن خداوند یسوع مسیح ہمارا ماڈل ہے. اگر ہم مسیحی ہیں اور ہمارا ایمان اس پر ہے تو ہمیں اس جیسا بننے کی ضرورت ہے جیسا پیار مسیح نے دکھایا. اس نے کہا کہ اس کو تو یہ بھی کہتا ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اور اس نے یہ کر کے دکھایا. وہ ان تمام لوگوں کے پاس گیا جو اس کو ایون پسند بھی نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی اس نے اچھائی کی، نیکی کی. اور اس کے آنے کا جو مین چیز ہے نا پادری صاحب، میں کہتا ہوں نٹ شیل میں، وہ یہ ہے کہ جو مسیح کا مشن تھا، جس مشن کو لے کے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تھا، وہی آج چرچ کا مشن ہے. میرا اور آپ کا مشن یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بچائیں. ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کی نجات کے لیے؟ کیا آپ کے اور میرے دل میں وہ درد ہے جو مسیح لے کر آیا تھا؟ اس نے تو اپنی جان دے دی لوگوں کی نجات کے لیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے سنڈے کو جا کر چرچ میں نے 2-3 سروسز کرائی سنڈے کو، میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام ختم ہو گیا. یا اگر آپ کوئی اور شخص ہے وہ کہتا ہے میں سنڈے کو چرچ آ جاتا ہوں، یا میں اگر دعا مانگ لیتا ہوں دن میں ایک دفعہ، یا میں 1-2 چیپٹر پڑھ لیتا، دیٹس انف. کہاں ہے ہمارا مشن؟ جو پرپز ہے وہ کہاں ہے؟ پرپز تو یہی ہے کہ مسیح کا کہ دنیا کو بچایا جائے، اور ہم اس کا حصہ ہیں. اگر ہم، اس نے کہا کہ جاؤ اور کیا کرو، قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو. ہم یہ کام اگر نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان جو کہ ہم جس کا ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اٹس اے ڈیڈ فیتھ اگر اس کے ساتھ کام نہیں ہے تو. بشپ وارنگٹن سے ہمارے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، بشپ یوسف ندیم صاحب. ان کا کوشچن ہے کہ فیتھ، بلیو اور ریلیجن جو ہے اس کو تھوڑا سا اور زیادہ ایکسپینڈ کے لیے کہہ رہے ہیں جی 3 مختلف سبجیکٹ ہیں. آف کورس بشپ یہ تو بڑے ہی گہرے سبجیکٹ ہیں. تو ابھی پادری صاحب نے بتایا بھی اس بارے میں کہ متحرک ایمان جو ہے، ایکٹیو فیتھ جو اس کے بارے میں بتایا. تو 2 طرح کا ایمان ہے، ایک غیر متحرک ہے اور ایک متحرک ہے. ایکٹیو فیتھ اینڈ پیسو فیتھ، یا آپ کہہ لیں کہ اس کو اسٹیٹک فیتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ایکٹیو فیتھ اور اسٹیٹک فیتھ
کہ ایک وہ جو غیر متحرک ہوتا ہے، جیسے بھائی صاحب نے فرمایا کہ شیاطین بھی تھرتھراتے کامتے اور اسے خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ ہے وہ اسٹیٹک فیتھ جو شیاطین کے اندر ہے، لیکن ہمارا جو ایمان ہے وہ ایک متحرک ایمان ہونا چاہیے، جیسے کبھی ہم نے سنا بھی اس بارے میں۔ تو اگر آپ اس میں اور ایڈ کرنا چاہیں، کوئی کویشچن ہو تو ضرور آپ بہنوں بھائیوں میں بتائیے، ہم ضرور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور I'm really thankful کہ آپ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ تو ایمان در حقیقت جو ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، عبرانی کے خط میں۔ تو ایمان کو ہم اپنے کاموں سے، اور یہ بہت بڑی ڈیبیٹ تھی یعقوب کے اور باقی شاگردوں کی، کیونکہ وہ ایمان کو زیادہ وہ اہمیت دے رہا ہے، اور لیکن ہم اس لیے نیک کام کرتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم پادری اقبال انصار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم اس لیے نیک کام نہ کریں کہ ہم نیک بنیں، ہے نا، کہ لوگ ہمیں نیک جانے کہ لو جی میں بڑے نیک کام کروں، بلکہ ہم نیک بنے تاکہ ہم سے نیک کام ہوں۔ تو یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ جی 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 یہ نہیں کہ ہم اپنے اچھے کاموں سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اچھے بن جائیں، کتنے آپ اچھے کام کریں گے، کتنے آپ نیک کمال کریں گے، لیکن اگر ہم نیک بن جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے سے نیک کام جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو بشپ صاحب کے اس کویسچن کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو کچھ بات روشنی ڈالنا چاہیں۔ میں بلیو اور فیتھ جو ہے سیم بات ہی ہے، لیکن انگلش میں چلیں اس کا۔ ہاں جی، فیتھ اینڈ بلیف جو آپ نے کہا کہ ایمان اور اس کا یقین، وہ تو ایک بات ہے۔ اب ریلیجن کی جو بات کرتے ہیں نا کہ ریلیجن، آپ نے یہ بہت دفعہ کوٹیشن شروع ہوگی کہ ریلیجن جو ہے کسی کو بچا نہیں سکتا، ریلیجن ڈزنٹ سیو اینی ون۔ اب اس کے بارے میں اس کا جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ جو لا تھا، جو قربانیوں کا حکم دیا گیا تھا، مقدس پالوس جو ہے یہ بتانا چاہتا ہے ان دا نیو ٹیسٹمنٹ اس اپنے ایمان کے بارے میں کہ وہ جو قربانیاں تھی مسیح کے آنے کے بعد، جب مسیح کی قربانی ہوگی اس کے بعد اب ان قربانیوں کی ضرورت نہیں رہی۔ بیسیکلی ریلیجن کی، جب ریلیجن از ریفرنگ ٹو دا اولڈ ٹیسٹمنٹ سیکریفائسز اینڈ دا کمانڈمنٹس۔ مسیح نے آ کر کہا کہ میں نے اس شریعت کو پورا کر دیا ہے، اس نے کہا کہ میں شریعت کو ختم نہیں کر رہا، میں نے اس کو پورا کر دیا ہے، اور نہ صرف ان کاموں کو بلکہ ان قربانیوں کو بھی، قربانیاں بھی ساری کے ساری مسیح میں جو ہے پوری ہو گئی ہیں۔ اور اب لوگ جو اس چیز پر اعتقاد رکھ کے بیٹھے ہیں کہ وہ قربانیوں کے ذریعے سے نجات پا جائیں گے، وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ قربانیاں جو ہے کسی کی زندگی کو تبدیل نہیں کرتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے، ہم نے قربانیاں گزران دی ہیں، اب ہماری مخلصی ہو گئی ہے، ہم نجات پا گئے ہیں۔ لیکن مقدس پالوس بھی اس بات پر یقین رکھتا ہے، اور مقدس جیمز بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم نے مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، اس کی اس قربانی پر جو اس نے دے دی ہے، اس کی قربانی کے بعد اب اس ریلیجن کی، اس سسٹم کی ضرورت باقی نہیں رہی، بلکہ وہ مقدس پالوس کہتا ہے کہ تو مسیح پر ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اٹس ویری سمپل، اسٹریٹ فارورڈ، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم ایماندار ہیں، وی بیکم کرسچن، پھر ہماری زندگی سے مسیح ظاہر ہونا چاہیے، مسیح کی ٹیچنگ جو ہے وہ ہماری زندگی سے ظاہر ہونی چاہیے۔ بلیف جو ہے وہ یہی ہے، ہمارا یقین، ہمارا ایمان، جس کی بات ابھی ہم نے کی کہ بلیف اور فیتھ جو ہے وہ ہمارا مسیح پر ہے، اور مسیح کے پر ایمان لانے سے ہمیں نجات ملتی ہے، اور جب ہم نجات پا جاتے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے کاموں کے ذریعے سے دوسروں کی نجات کا سبب بنے۔ میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو کویشچن سر نے کیا کہ ریلیجن کے حوالے سے، تو میں یہاں پر یہ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ مسیحیت جو ہے وہ مذہب نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کیسے، آپ کیسے، ہم عام طور پر کہتے ہیں میرا مذہب جو ہے وہ مسیحیت ہے۔ اب ریلیجن کیا ہے؟ ریلیجن جو ہے یہ بیس کرتا ہے آپ کی آئیڈیالوجی پہ، اور جو کسی کا نظریہ ہوتا ہے، جیسے بھائی صاحب کسی نے کوئی نظریہ پیش کیا تو اس نظریے کو وہ اس میں فلکچویشن ہوتی ہے، جیسے ایک شخص آیا اس نے کوئی نظریہ پیش کیا، دوسرا آیا، جیسے ہم سکھزم میں دیکھتے ہیں کہ جو ایک گرو آیا پھر دوسرے گرو کو، اس طرح جو 10 قرون کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے۔
تو مذہب میں فلکچویشن ہوتی ہے، اس میں نظریات ہوتے ہیں. مذہب جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ مختلف لوگوں کی سوچ اور خیالات پر ہوتی ہے. لیکن جو مسیحیت کی جو بنیاد ہے وہ کسی انسانی سوچ پہ نہیں ہے بلکہ ایک سچائی پہ ہے. مذہب کی جو نظریات جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن مسیحیت جو ہے وہ اسٹیٹک ہے اور اس میں فلکچویشن ہے، کیونکہ سچ جو ہے وہ ٹروتھ جو ہے، ٹروتھ کین ناٹ بی چینج. اور خداوند یسوع نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. تو مسیحیت کی بنیاد جو ہے وہ در حقیقت نظریہ پر نہیں ہے، کسی بھی سوچ پر نہیں ہے، کسی انسانی آئیڈیا پر نہیں ہے، فلسفی پہ نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع المسیح پہ ہے. وہی چٹان ہے اور وہی سچ ہے، اس پر اس کی بنیاد ہے. تو یہ ضرور ہم چلے دنیا میں رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جیسے اسلام ایک مذہب ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، بہت سارے مذاہب ہیں، تو کرسچینٹی از ون آف دیم. لیکن ایسی بات نہیں ہے. مسیحیت جو ہے یہ فرق ہے، اور مسیحیت میں دو جو باتیں خاص طور پر میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ریلیشن شپ ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی، اور ہم اس کو ابا کہہ کر بلاتے ہیں. There is a relationship with God. There is a concept of fatherhood and sonship. یہ آپ کسی اور مذہب میں نہیں پائیں گے. کوئی اور نہیں کہہ سکتا، باپ نہیں کہہ سکتا، یا کوئی نہیں کہتا ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں. تو that's the beauty of the Christianity, that there is a relationship. And other beauty of Christianity is that there is a revelation. یہاں پر مکاشفہ کی بات ہے کہ خدا نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے، ریویل کیا ہے. دنیا میں مذہب جو ہیں وہ خدا کو ڈھونڈتے ہیں، مذہبی جو ہیں، لیکن یہاں پر خدا جو ہے وہ انسان کو ڈھونڈتا ہے. تو خدا اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے لوگوں پہ. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں جو کہ میں اور ایک اور چیز جو ریلیجن کے بارے میں ہے، وہ وہاں پہ ایک سسٹم دیا گیا ہے، ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں کہ جی آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اتنی دفعہ آپ نے پریئر کرنی ہے، اتنے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن مسیح نے ایسی کوئی ٹیچنگ نہیں دی. اس نے تو کہا کہ تم جس طرح تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں. دس از آور بلیو کہ ہم جب اس دنیا میں ہیں، اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تابع داری، فرما برداری کرتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ تاج رکھا ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی سسٹم نہیں دیا گیا، اور یہ کوئی جو ہے ہمیں انسٹرکشن یا کوئی رولز نہیں دیے گئے جن کو ہم نے فالو کرتے ہیں، جو عام طور پر ہم ریلیجنز میں دیکھنے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. مسیح نے صرف یہ کہا کہ تم نے اپنے پڑوسی سے اپنی بانید محبت رکھنی ہے. محبت کا پیغام ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ دس از آل اباؤٹ کرسچن فیتھ. اور آج جو بات آپ نے شیئر کی، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ رحم دلی اور جو دوسروں کی مدد کرنا ہے، اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی فکر کرنی ہے، ان پر رحم کرنا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. تو بات تھوڑی اور لمبی ہو جائے گی، لیکن میں صرف لاسٹ سینٹینس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، خدا ان کا رحم جو ہے وہ سب کے لیے ہے. یہ اس کی جیسے آپ جاتے ہیں کسی بھکاری کو آپ کچھ دے دیتے ہیں، آپ اس پر رحم کرتے ہیں، لیکن خدا ان کا فضل جو ہے وہ خدا ان کی وہ حمایت ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے. تو خدا ان کا فضل جو ہے، اب یہ اس کا رحم ہے کہ وہ اپنا سورج نیک اور بد دونوں پہ چمکاتا ہے. لیکن خدا کا بندہ ہمیں یہ بتاتا ہے یہ ہونا کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل اسے چاہیے خدا یسوع مسیح کی معرفت ہم نے. تو خدا کا یہ خاص فضل ہے یسوع مسیح کی صورت میں، تو وہ انہیں پر ہوتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں خدا کے فضل کے طلبگار ہونا ہے، اور دوسروں سے پیار کرنا ہے، دوسروں پر رحم کرنا ہے، اور ان کی مدد کرنی ہے. بھائی صاحب، اگر کچھ آپ اور آخر میں کنکلوڈ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کچھ منٹس ہیں. میں بڑا خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم مل کر خدا کے کلام کو سیکھیں. اور یہ جو مقدس جیم کی جو اسٹڈی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی ہیلپ فل ہے کہ ہمیں جو پریکٹیکل کرسچن لائف ہے اس کو ہم نے کیسے بہتر بنانا ہے. جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جب ہم اسٹڈی کرنے بیٹھے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ ہم اپنے نوٹس بھی جو ہیں وہ ضرور لیا کریں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی ہم نیا سیشن شروع کرتے ہیں، ہم جو پچھلے سیشن ہم نے کیے ہیں اس میں سے میں ریمائنڈ کراتا ہوں آپ کو کہ کیا کیا چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. اور مقدس یعقوب کے جو فرسٹ
2 چیپٹر جن کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، اس میں ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں، اس میں پہلی بات ایمان کے بارے میں ہے، اور ایمان جو ہے یہ تھرو آؤٹ اس بک میں جو ہے یہ ڈومیننٹ رہے گا، اور ایمان کے انڈر ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم یہاں پہ سیکھیں گے۔ اور ہم نے سیکھا کہ کس طور سے ایمان ہماری آزمائشوں میں مدد کرتا ہے، اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو ایماندار ہیں ان میں آپس میں کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں ایک دوسرے پر رحم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی بہن بھائی ضرورت مند ہے تو ہمیں ان کی جو فزیکل نیڈز ہیں ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو خداوند کے بارے میں اور اس کی محبت کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ اور پھر آج کی جو آخری بات جو ہم نے سیکھی کہ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر مال کے تو مردہ ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں کو دکھا سکیں۔ تھینک یو بھائی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ دعا کیجئے، اور خدا ان کا فضل ہم چاہتے ہیں تمام اپنے ویورز کے لیے، اور میں تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہوتا ہے تو آپ ضرور ہمیں، جب ہم فیس بک پر مقصد یہ ہے لائیو کرنے کا کہ آپ اپنا کویسچن جو ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کویسچن آنسر کریں، تو آپ بلا روک ٹوک آپ وہ کویسچن جو ہے بعد میں بھیج سکتے ہیں، تاکہ نیکسٹ جب پروگرام ہو تو اس پر ہم آپ کے کویسچن کو آنسر کر سکیں۔ میں بھائی صاحب آپ کا بے حد شکر گزار ہوں آپ کا ٹائم دینے کے لیے، تو ہم دعا گوئیں کہ خدا آپ کی منسٹری کو بھی بابرکت بنائے، اور جو ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، خدا ان سب کو بڑی برکت دے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر خدا کا پاک کلام پیش کرتے ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہو، تو بھائی صاحب آپ تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجیے۔ میں بشپ یوسف ندیم بندر کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ کویسچن بھیجا، اور جیسا آپ نے بھی کہا کہ یہ جو کویسچن جو ہیں یہ ہمیں سیکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ کوئی ایک اینگل جس پہ ہم نے غور نہیں کیا ہوتا، کسی اور نے اگر اس کو دیکھا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، تو میں تمام ویورز کو آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ لیکن ضرور آپ اپنے کویسچن جو ہیں وہ ہمیں بھیجا کریں، آپ کے کامنٹ جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے ویلیویبل ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیے اپنے سروں کو دعا میں جھکائیں۔ خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے خداوند، جو ہم نے تیرے کلام کو سیکھنے میں گزارا۔ خداوند تیرے خادم پادری نوبل سیمیول کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور خداوند ان تمام لوگوں کے لیے خداوند جو کہ اس منسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں۔ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند خدا آج کے اس خاص پیغام کے لیے کہ ہمیں اپنی زندگیوں سے اس ایمان کو اپنے اعمال کے ذریعے دکھانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کر خدا کے نام کی تعریف کریں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے لیے چن لیا، ہمیں اپنے لیے الگ کیا، تو نے ہمیں اپنے لیے مقرر کیا، جہاں جہاں بھی خداوند تو نے ہمیں رکھا ہے، اور خداوند جس طور سے تو ہماری زندگیوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، خداوند تیرے خادموں کے لیے جو مختلف طریقوں سے، خاص طور پر خداوند اس میڈیا کے ذریعے، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان ساری کی ساری فیسلٹیز کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں دیے ہیں، تاکہ اس کووڈ-19 کے خداوند مشکل حالات میں جب ہم چرچز میں نہیں جا سکتے، خداوند ہم میڈیا کے ذریعے سے تیرے نام کو جلال دے رہے ہیں، خود تیری خدمت کر رہے ہیں، تیرے اس پیغام کو جو محبت کا پیغام ہے، جو نجات کا پیغام ہے، اس کو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ خداوند ہماری دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی آج اس کلام کو سیکھا ہے اور ہر روز سیکھتے ہیں، خداوند خدا وہ اس کلام کو اپنے تک رکھنے والے نہ ہو، جیسا ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا ہے کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والوں۔ ہم دعا مانگتے ہیں خداوند ہمیں کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری زندگیوں سے خداوند خدا یسوع مسیح چلتا پھرتا نظر آئے۔ لوگ آج یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں،
اور خداوند تو نے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہے, تو نے ہمیں یہ موقع دیا ہے خداوند کہ ہم اپنی زندگیوں سے تیرے بیٹے یسوع کو لوگوں تک پہنچا سکیں, اس کی محبت کو پہنچا سکیں, اس نجات کو پہنچا سکیں جسے دینے کے لیے ہمارا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا. وہ اس نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور ہمیشہ کی زندگی پاؤ. اور خداوند ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف تیرے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے. وہی اس زندگی کو دینے کے لیے اس دنیا میں آیا. اس نے خداوند اس کام کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی. اور ہم تیری منت کرتے ہیں, ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر ایمان لا کر اس کی موت پر, اس کے جی اٹھنے پر اور اس کی دوسری آمد پر جب وہ پھر آنے والا ہے تو خداوند ہمیں توفیق دے, ہمیں ہمت دے اور ہمیں ایمان کی مضبوطی دے کہ جو بھی چیلنجز ہمارے سامنے ہیں, جو بھی ہمارے بہن بھائی جو پرسیکیوشن فیس کر رہے ہیں خاص طور پر اپنے ایمان کی وجہ سے, جس طرح پہلے مسیحوں نے ہر قسم کی تکالیف برداشت کی لیکن ان کی اس محنت سے آج ہم ایماندار ہیں, ہم تک نجات کا پیغام آیا ہے. اسی طرح خداوند خدا تمام مشکلات کے باوجود خداوند تو اپنے لوگوں کو توفیق دے کہ وہ تیری نجات کے اس کام کو جاری اور ساری رکھیں. میں خاص طور پر آج پھر دعا مانگتا ہوں اپنی بہن تبیتا گل کے لیے اور ان تمام کے لیے خداوند جو ایمان کے باعث دکھ اٹھا رہے ہیں ملک پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں. سب کے لیے دعا ہے خداوند خدا کہ تو ان کے ایمان کی حفاظت کر. میں دعا مانگتا ہوں خداوند تمام بیماروں کے لیے, خاص طور پر جو کووڈ-19 کا شکار ہیں خداوند خدا, یا کسی بھی بیماری میں کسی بھی دکھ میں مبتلا ہیں, ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں خداوند, ہم دعا مانگتے ہیں خداوند خدا ان کی تمام کمزوری بیماری سے ان کو شفا دے. یسوع کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے گناہوں سے, اپنی بدیوں سے, اپنی بیماریوں سے, اپنی مشکلات سے نکل سکیں. خداوند آج میری دعا ہے خداوند تمہارے بہن بھائیوں پر رحم کر اور ان کو بڑی برکت دے. اس کلام کے وسیلے خداوند تو نے برکت دی, ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں خداوند ہم اسی طرح وفاداری سے اپنی زندگیوں سے تیرے نام کو جلال دیتے رہیں. ہماری اس دعا اور منت کو سن, سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے کر, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے, خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. ایسا تھینک یو برادر سسٹر, ہم دوبارہ ملیں گے سیٹرڈے کو بھائی صاحب کے ساتھ اس نئے مضمون کے ساتھ اور نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ. تو ضرور آپ اس پروگرام کو خود بھی دیکھا کریں, اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیں. یہ بھی ایک ایونجلزم ہے اور آپ اس کا حصہ بنیں اور ضرور ان کو انکریج کریں کہ وہ بھی اس پروگرام کو دیکھیں. کل کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کل صبح 10:30 بجے انگلش میں آن لائن سروس ہوگی اور زوم پر, فیس بک پر, بائبل ٹی وی گلوبل پر, اور اس کے بعد 2 بجے اردو ہندی میں ہم خدا کا پاک کلام جو ہے وہ سنیں گے. ہماری جو آن لائن سروس ہے ہیسٹن نیشن یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ کی, تو اس میں آپ ضرور شامل ہو سکتے ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. تھینک یو, تھینک یو. گاڈ بلیس یو ٹو.